अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्कूल याद आ रहा है आपको? हमें तो आप सब बहुत याद आ रहे हैं, हम आपको बहुत याद करते हैं और दुआ करते हैं कि जल्दी से ये कोरोना ख़त्म हो जाए और आप स्कूल आएँ, स्कूल ओपन हो, हम पहले की तरह स्टडी करें और एक्टिविटीज़ करें और इंजॉय करें। तो आज आपका जो लेक्चर है वो इस्लामियात का पहला लेक्चर है। पहले आपने जो लेक्चर अटेंड किए हैं उनमें साइंस, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स था, तो आपने उसका कॉपी वर्क और बुक वर्क यकीनन कंप्लीट भी कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा, और साथ साथ उसको आप प्रैक्टिस में रखिए और याद करते रहिए। और अगर आपका कंप्लीट हो भी गया है तो आप उसकी रिवीजन करते रहिए, ताकि जब आप वापस स्कूल आए सितंबर में या जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आपका जो असेसमेंट आपकी होगी, आपके पेपर्स होंगे फर्स्ट टर्म के, आपका उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। और अब 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं इस्लामियात और इस SST। अब इनके लेक्चर्स हमने जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। तो अब इस्लामियात का जो हमारा जो पहला लेक्चर है आज, और आपने बाकी 4 तो कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इस्लामियात का जो है वो लेक्चर जो है वो आपका है पहला, और आपने इसमें अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। सब बच्चों की अटेंडेंस कंपल्सरी है, ठीक है? आपने जब क्लास ज्वाइन करनी है, जब आपका टाइम आपको स्केड्यूल दिया जाता है, आपने उसी वक्त कनेक्ट करना है। आईडी आपको आती है, आपने उसी वक्त कनेक्ट करना है। उसके बाद कुछ देर गुजरने के बाद जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जूम चैट के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी क्लास के साथ आप जो भी कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप का नंबर भी आपके पास है, उसके थ्रू भी आप कोई मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और बात करना चाहें, आपकी मम्मा कोई बात करना चाहें, तो अकाउंट ऑफिस का नंबर और ब्रांच 3 का नंबर भी आप लोगों के पास होगा यकीनन, तो आप उस पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोग अपना ख्याल रखने हैं, अपने छोटे बहन भाइयों का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एक दूसरे का, और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है आपने, ठीक है? और अब हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इस्लामियात की बुक है, ये हमारा पहला लेक्चर है इस्लामियात का। और सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें, ठीक है? और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट टर्म पहली मुद्दत का सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले बाब अव्वल है अल कुरान करीम, इसमें हिफ्ज़ कुरान है। और उसके बाद बाब 2 में ईमानियात और इबादात, इसमें जो सबक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबक नंबर 1 है ईमान की बुनियादी बातें, क़यामत, कुरान मजीद, नमाज और तरीक़ा नमाज। और सबक नंबर 5 है क़िबले का तारुफ़ और अहमियत। ये 5 असबाब हैं जो आपकी पहली मुद्दत में ये असबाब शामिल किए गए हैं। अब हिफ्ज़ कुरान है, उसमें आप के जो सिलेबस में दिया गया है वो सूरत फातिहा है फर्स्ट टर्म में, और खाना खाने से पहले की दुआ है, और खाना खाने के बाद और दरमियान की दुआ है। खाना खाने से पहले की दुआ आपको आती है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और अगर हम पहले दुआ पढ़नी भूल जाएं तो फिर हम दरमियान में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु। और खाना खाने के बाद की क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये आप दुआओं वाली जो किताब होती है उसमें से याद कर सकते हैं अपनी मम्मा को कहकर कि वो आपको ढूंढ कर देंगी। और अगर आप कारी साहब से पढ़ते हैं या किसी बाजी के पास जाते हैं, किसी आपी के पास पढ़ने के लिए जाते हैं किसी के घर में, तब भी आप उनको कहकर ये दुआएं वो आपको याद करवाएंगे। और सूरत फातिहा है, ये आपने याद करनी है तर्जुमे के साथ, और ये तो वैसे भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये नमाज में हमारे हम इसको तिलावत इसकी करते हैं, और ये बहुत इजी भी है। इसके बाद हमारा सबक आ जाता है बाब 2 ईमानियात और इबादात, ईमान की बुनियादी बातें। सबक नंबर 1 है ईमान की बुनियादी बातें, वो बातें जिन पर ईमान लाना और इन पर यकीन कामिल रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।
ہمارا دین کیا ہے، اسلام ہے. یہ تو ہم جب سے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہماری مما، ہماری ٹیچرز ہمیں جو ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے. ہم یہ چھوٹے چھوٹے کویسچن جو ہیں اس وقت سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین جو ہے وہ مکمل ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہمیں سمجھ آتی جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بنیادی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان. آپ نے اپنی بکس اوپن کی ہوئی ہیں تو اپنی جہاں سے میں بلند خوانی جہاں سے آپ کو سمجھا رہی ہوں وہاں سے آپ اپنی فنگر جو ہے وہ بک پہ رکھیں. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آپ نے وہ صورت آپ کو زبانی بھی یاد ہوگی یقیناً، صورت اخلاص، جس میں قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے. اس صورت کا مطلب ہی توحید پر یہ صورت مبنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، توحید بیان کی گئی ہے کہ نہ تو اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی والد والدین ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وہ اکیلا ہے اور اس نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ سمندر میں ہیں، چاہے وہ زمین پر ہیں، چاہے وہ آسمان پر ہیں. سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اکیلے نے، ایک اللہ تعالیٰ، اور ہم اس پر ہمارا یقین کامل ہے. نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور جو آخری کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. تو تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جو آخری کتاب تھی قرآن مجید، جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں اور آخری ہی کتاب ہے. تو ان کتابوں پر ایمان لانا کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایمان ہے ہمارا. ان کتابوں پر ایمان لانا یقین کامل ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی ترویج کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں اب تک. حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر اب تک جتنے پیغمبر آئے ان کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن سب کو نبوت نہیں ملی. تو جو جن کو نبوت ملی ہے ان پر تو ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی توحید میں آ جاتا ہے، اسلام کے ارکان میں آ جاتا ہے. اسلام پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا مذہب ہے، تو یہ ان سب چیزوں پر ہمارا یقین ہوگا تو پھر ہم ایک اچھے مسلمان ہیں. اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. نور سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کن، اور بس کن فیکون، کن ہو جا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کو فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے وہ کام کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے. اور فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. فرشتے کون کون سے ہیں؟ فرشتے جو مین 4 فرشتے ہیں جن کے اہم کام ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کا احکام اور اللہ کی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نبیوں تک پہنچاتے رہے ہیں. اس کے بعد ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو کہ روح قبض کرتے ہیں، جو زندگی ختم کرتے ہیں، اور جن سے انسان جیسے مرتا ہے تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کر لیتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، جب قیامت آئے گی تو وہ سور پھونکیں گے اور پھر مردے جو ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش برسانا اور رزق کو اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا. یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے. تو ہمیں ان پر پختہ یقین ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہے قیامت کے دن پر ایمان. ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے، ہمیں تو لگ رہا ہے نا کہ بہت بڑی ہے، ابھی پہلے ہم چھوٹے تھے پھر ہم بڑے ہیں، اور پھر آپ جیسے سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہم چھوٹے ہیں پھر ہم بڑے ہوں گے پھر ہم بوڑھے ہوں گے، مطلب آہستہ آہستہ آہستہ، لیکن بہت ٹائم پڑا ہے.
لیکن ایسا نہیں ہے. قیامت جو ہے وہ یقینی ہے، اور قیامت جب آئے گی تو پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. یہ جو ہمیں پہاڑ، دریا، سمندر، اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہی فنا ہو جائیں گی، اور پھر اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے تقدیر میں لکھی ہوئی تمام اچھی اور بری باتوں کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی مما بھی آپ کو بتاتی ہوں گی کہ اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر کوئی برا کام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. فرض کریں آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کے بابا نے آپ کے ساتھ پلان بنایا ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے اس ویکینڈ پر، اور جب آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اچانک ان کو کوئی کام پڑ جاتا ہے اور نہیں جا پاتے، تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے کہ جی ہم نے تو پلان بنایا تھا، ہم نہیں جا پا رہے نا. تو لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ وہ اس وقت ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا اور برا ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے. ہماری جو مما ہے، آپ کی جو مما ہے، وہ ظاہر ہے جانتی ہیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ آپ کو اچھا ہی کرتی ہیں آپ کے لیے ہمیشہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک ماں نہیں بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو اس لیے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اگر کوئی کام برا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کیے جانا ہے. وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے. جب ہم مر جائیں گے، جب سب قیامت آ جائے گی، اس کے بعد تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ جو وہاں پر ہوگا میدان عرفات، اس کی طرف وہ سب بھاگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان سب باتوں پر ہمارا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہم ایک اچھے مسلمان کہلائے جائیں گے. اگر اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک درخت ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یا بارش آئی، طوفان آیا، اس کی جڑ اکھڑ گئی، تو وہ ظاہر ہے وہ تو کھڑا نہیں نہ رہ سکتا، وہ تو گر جاتا ہے. اور اگر اسی طرح کوئی آدمی ہے، اس کے جسم کا ایک پارٹ ہے، یا دل ہے، یا کوئی اور پارٹ ہے، وہ صحیح نہیں کام کر رہا، تو وہ بھی زیادہ عرصہ تک انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جب اس کا دل ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا، کڈنی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا اس کا، تو وہ انسان زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے ایک مضبوط عمارت ہے، اگر اس کے ستون ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح نہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ عمارت جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی نہیں رہ سکتی. جیسے کہ آپ اپنے اسکول میں بھی دیکھتے ہیں، یہ ایک تصویر ہے، اس میں بھی دیکھیے آپ، یہ اس میں ایک عمارت ہے، اس میں یہ پلرز بنے ہوئے ہیں، ستون بنے ہوئے ہیں عمارت کے. تو یہ جو یہ ستون مضبوط ہوں گے. جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی یہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بتائیے کیا سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی میم آواز آ رہی ہے. آپ بتائیے پھر آپ کو کہاں سے سمجھ نہیں آ رہا بیٹا؟ میم یہاں پہ تقدیر میں لکھی ہوئی تمام اچھی اور بری باتوں کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان. اس کو تو میں نے آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہمارا کام ہونا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. ہمارے جو فرشتے، ایک ہمارا دائیں طرف فرشتہ ہے اور ایک بائیں طرف. جو دائیں طرف ہے وہ اچھی باتیں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھتا ہے. وہ تو چلے اعمال ہے، لیکن جو ہماری آئندہ زندگی میں آنا ہے، واقعات ہونے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیے ہیں. تو اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلے پہلے سے کر دیے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقدیر. تو اب اچھی باتیں اور بری باتیں دونوں کس کے جانب سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا اپنی مما کی زبان سے یا کسی بڑے کی زبان سے، دیکھا اللہ کا حکم تھا تو ایسے ہو گیا.
ہر کام اللہ کے حکم سے ہونے کو تقدیر کہتے ہیں. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. اب آگے چلیں گے. یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ عمارت ہے ایک، یہ اس کے پلر بنے ہوئے ہیں. اگر یہ پلر مضبوط ہوں گے تو وہ عمارت کھڑی رہ سکے گی، ادروائز وہ گر جائے گی عمارت. اب آپ نے اپنے اسکول میں بھی دیکھے ہوں گے، دیکھیں آپ نے برانچ 1 میں بھی ہیں، برانچ 2 میں بھی ہیں، وہ کوریڈور میں پلر ہیں. ادھر برانچ 1 میں آپ نے دیکھے ہوں گے، وہاں ریسیپشن آفس اور میم کے آفس کے باہر 2 پلرز بنے ہوئے ہیں. وہ عمارت اس اسکول کی عمارت کی مضبوطی کے لیے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے برانچ 2 کے کوریڈورز میں بھی پلرز بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی عمارت کی مضبوطی کے لیے بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ عمارت اسکول کی گر نہ جائے، اچھی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بھی ایک عمارت ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اسلام بھی ایک عمارت ہے اور اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو ستون ہیں وہ 5 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے توحید، پھر ہے نماز، پھر ہے روزہ، پھر ہے زکوٰۃ اور پھر حج. اچھا اب توحید کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو جیسے پہلے ایکسپلین کیا ہے، توحید ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور یہ ماننا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نماز. نماز تو آپ کو پتہ ہے مومن، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز جو ہے وہ فرض کی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ 5 نمازیں آپ نے دن میں پڑھنی ہیں، اور اب آپ پر بھی نماز فرض ہے اور آپ بھی نماز پڑھا کیجیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا جو ہے اس کو کفر کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے. تو نماز دل کا سکون بھی ہے اور دین کا ستون بھی ہے، اس لیے نماز جو ہے وہ مسلمان کی پہچان ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے روزہ. تیسرا ستون جو ہے وہ روزہ ہے. روزہ پورے سال میں 1 مہینے میں رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان میں، ابھی رمضان گزرا ہے، اس کے بعد پھر عید الفطر آتی ہے. رمضان میں روزے رکھتے ہیں، 30 روزے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو انسان بیمار ہے یا کوئی بوڑھا ہے تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، اور جو کوئی بیمار ہے وہ بعد میں اس کو پورا کر سکتا ہے. کوئی مسافر ہے تو وہ بھی بعد میں پورا کر سکتا ہے اس کو. اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ہے. چوتھا ستون جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. جس انسان کے پاس مال یعنی دولت جو ہے وہ ایک حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہاں تک ہو تو پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، یعنی کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے. اس طرح سے یہ سرکل چلتا ہے کہ امیر جو ہیں وہ غریبوں کو اپنا کچھ مال دیتے ہیں تو ان کا بھی اچھا سرکل چل جاتا ہے. اور یہ زکوٰۃ بھی سال میں 1 بار دی جاتی ہے. اس کے بعد حج ہے، اور یہ پوری زندگی میں 1 بار ہی فرض ہے، وہ بھی اگر اس انسان کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ جو جانے آنے کا جو ہے ایکسپینڈیچر جو خرچ ہوتا ہے جانے آنے کا وہ افورڈ کر سکے. اس پر حج جو ہے وہ فرض ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جانا پڑتا ہے حج کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر حج ادا ہوتا ہے. اور یہ اب ذیقت ہے، ذیقت کے بعد ذی الحج آئے گا، اس میں حج ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے. 9 ذی الحج ہوتا ہے، اس وقت حج ہوتا ہے. پھر 10 ذی الحج کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں جو کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کرواتی ہے. یہ ہمارے 5 ارکان ہو گئے ہیں. یہ ایک اسلام جو ہمارا دین ہے اس کے 5 ستون ہیں. ایک اچھے مسلمان کے لیے یہ 5 ستون پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اب آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ہے. جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور ہماری آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید.
اب آپ کو اچھی طرح اس لیسن کی میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. مشق میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مشق نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب ہم مشق کرتے ہیں. مشق جو ہے وہ سوالات کے سب سے پہلے مشق نمبر 1 میں سوالات کے مختصر جوابات ہیں. سوال نمبر 1 ہے اسلام کا دل کیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں لیکن اس کے نوٹس آپ کو جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کاپی پہ کیجئے گا. سوالات کے جوابات کا کام آپ نے کاپی پر کرنا ہے اور باقی مشق آپ نے کتاب پر حل کرنی ہے. اب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اوکے. سوال نمبر 1 ہے اسلام کا دل کیا ہے. جواب ہے ارکان ایمان اسلام کا دل ہے. سوال نمبر 2 ہے ایمان کسے کہتے ہیں. کسی بات پر یقین کامل رکھنا ایمان کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 ہے کیا ہمیں ایمان نظر آتا ہے. جواب ہے ایمان ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہمارے اعمال ہمارے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. یہ آپ نے کاپی پہ کام کرنا ہے جب آپ کو نوٹس واٹس ایپ ہو جائیں گے. اب ہم اگلا جو ہے وہ کرتے ہیں الفاظ کے ذخیرے کی مدد سے جملے مکمل کریں. مشق نمبر 2. ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں نعمتیں, یقین, خالق, اللہ تعالیٰ اور ایک. اب ہم نے ان کو خالی جگہ میں لگانا ہے. دین کے لیے ڈیش ضروری ہے. دین کے لیے کیا ضروری ہے؟ یقین. دین کے لیے یقین ضروری ہے. نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ڈیش دی ہیں. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کیا لگے گا. نعمتیں, خالق, اللہ تعالیٰ, ایک, یقیناً نعمتیں لگے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. نمبر 3 ہے ہمیں ڈیش نے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے وہ ہمارا ڈیش ہے. اس میں کیا آئے گا, کیا لکھ دیا, خالق اور ایک. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق, وہ ہمارا خالق ہے. آخری ہے مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیش ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے. سب سے پہلے توحید جو ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ ایک ہے. یہ ہو گئی فل ان دی بلینکس, خالی جگہ. آپ نے اس میں سے لے کر یہ اب ساتھ ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کسی کی ہیلپ لیے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 12. ایک تناور درخت بنائیں گے. یہ دیکھیں وہ کتاب کی طرف کہ آپ کی یہ جو خالی جگہ دی گئی ہے اس میں آپ نے ایک درخت بنانا ہے. اس کی شاخوں اور ڈالیوں میں ارکان اسلام لکھنے ہیں. کون کون سے ارکان اسلام ہے ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں نا. اس طرح سے آپ بنائیے گا. یہ درخت ہے اور اس کے اب سب سے پہلے کون سا ارکان اسلام ہے, کون سا رکن ہے اسلام کا؟ توحید. توحید کے بعد نماز, روزہ, نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج. یہ 5 ارکان اسلام کے جو آپ نے یہاں پر کتاب میں آپ نے ڈرا کرنا ہے درخت اور پھر اس کے 5 ارکان جو ہیں وہ اچھی طرح ذرا اس کو دکھا دیجیے بچوں کو. تو یہ آپ ڈرا کریں گے اور آپ پھر اس پہ رائٹ بھی کریں گے. یہ آپ کا کتاب کا کام ہے, کاپی کا نہیں ہے. کاپی پہ صرف آپ نے سوالوں کے جواب ہی لکھنے ہیں. اب سب کو کچھ سمجھ آ گئی. اگر آپ کچھ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہے اچھی طرح سے؟ میم سمجھ آ گئی, آپ نے اچھا سمجھایا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ بیٹا.
یہ آج کا ہمارا جو لیسن ہے یہ فنش ہو گیا ہے. اب ہم نیکسٹ ویک میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ سبق نمبر 2 قیامت کے ساتھ جو ہے وہ ملیں گے. اور ڈائری میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سبق نمبر 1 کی بلند خوانی کرنی ہے آپ نے, جو ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل اس کی سمجھا دی ہے. پھر جو مشق ہے وہ کتاب پر حل کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. پھر جو سوالات کے جوابات کتاب میں دیے گئے ہیں مشق میں, وہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور میں نے آپ سے ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ اپنے والدین کا بہت خیال رکھا کریں, اپنا بہت خیال رکھا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کرونا ہے اور ہم نے ہینڈ آپ نے بار بار واش کرنے ہیں. آپ کو بار بار سوشل میڈیا پر بھی آپ موبائل یوز کرتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے, اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں اور بار بار ہینڈ واش کرتے رہیں. اور جو موبائل ہے, ایک بات میں نے آپ کو دوسری بات یہ کہنی ہے کہ جب کوئی بڑے ہوتے ہیں گھر میں یا آپ کسی میلادوں کے پاس یا ماما بابا کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس وقت موبائل کا یوز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کی رسپیکٹ میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جب وہ ایک الگ سے ٹائم بنائیں جس میں آپ موبائل میں گیمز وغیرہ آپ نے پلے کرنی ہوتی ہیں تو وہ آپ اس وقت کیا کریں. ٹھیک ہے. اور جب کوئی بڑا گھر میں آتا ہے, آپ کے ماموں ہیں, آپ کے چاچو ہیں, کوئی بھی آتا ہے تو آپ ان کی رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ مینرز ہوتے ہیں. جب آپ آج ایسا کریں گے تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی بھی ایسے ہی چھوٹے رسپیکٹ کریں گے. اوکے, سمجھ آ گئی؟ اوکے, اللہ حافظ. نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اٹینڈنس جو ہے وہ آپ نے اب زوم چیٹ باکس میں لگوانی ہے, ابھی لگوانی ہے. ٹھیک ہے. جو آج کی اٹینڈنس ہے وہ لگوا لیں ابھی. اوکے میم. نیم, اپنے نیم کے ساتھ آپ نے اٹینڈنس لگوانی ہے. اوکے میم. ٹھیک ہے. ابھی لگوا لیں. اوکے میم. اوکے, اللہ حافظ.